आना था, बस मुझे इल्म रोशन हो। सुभान अल्लाह। सैयदना हजरत अली से पूछो, अली आपकी सुबह अल्लाह अल्लाह नबी के साथ, शाम नबी के साथ, और कैसे साथ? एक मर्तबा मेरे नबी बयान फरमा रहे थे, बयान फरमाते फरमाते चुप हो गए और चुप हो करके चलने लगे। सहाबा पीछे पीछे के आका को हो किया गया, कहां जा रहे हैं? लेकिन हिम्मत किसी की नहीं है, नबी चलते चले जा रहे, हजरत अली पीछे पीछे, हजरत अली के पीछे और सहाबी चलते चले जा रहे। पहाड़ी अरब का इलाका आप जानते हैं, तो पहाड़ी बीच में एक इधर और बीच में घाटी बनी हुई थी, रास्ता। मेरे नबी, घाटी इतनी बड़ी थी एक ही आदमी चल सकता है, इधर भी पहाड़ है इधर भी ढालू, इधर को चढ़ेगा तो चढ़ा, इधर चढ़े, वो रास्ता। मेरे नबी आगे आगे पीछे अली अली और साहबा चलते चले जा रहे। अब जब बीच में पहुंचे तो एक सांप आ गया और सांप आकर के मेरे नबी के सामने खड़ा हो गया। हजरत अली ने पत्थर उठा लिया, इस सांप की क्या मजाल है। अल्लाह अल्लाह जैसे ही पत्थर उठाया, सांप, नबी ने इशारा किया, सांप चलने लगा। सांप आगे आगे जा रहा, मेरे नबी पीछे पीछे जा रहे, लेकिन हजरत अली पत्थर हाथ में लिए पड़े। सोचा इस सांप को मार दूं, कुचल डालूं, कहीं नुकसान न पहुंचा दे। हजरत अली इधर को बचे, ऐसे करके मारूंगा तो सांप इधर को हो गया। हजरत अली इधर को आए तो सांप इधर को हो गया, मारने का मौका नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह चलते चले जा रहे हैं। अब पहाड़ी से बाहर निकले, सांप यूं फन करके खड़ा हो गया। अब जब खड़ा हुआ, सहाबा ने चारों तरफ से घेर लिया, लाइन लगा ली। हजरत अली ने पत्थर संभाला, हालांकि चाहते तो हजरत अली हाथ से जाके पकड़ के मसल सकते थे, लेकिन पत्थर संभाला तो मेरे नबी की नजर पड़ गई। नबी बोले, या अली ला तमुरिब। सुभान अल्लाह। मत मारो। अब नबी ने फरमा दिया तो कहां मारे अली, पत्थर छोड़ दिया। थोड़ी देर खड़ा रहा, सांप कपकपाने लगा, फन को समेट के मुंह करके नबी के दहने पांव के अंगूठे पे सर रख के सांप रोने लगा। खूब रोया, खूब इतना रोया, नबी के पांव के नीचे अंगूठे के बराबर का रेत गीला हो गया। वो सांप रोने लगा। तमाम सहाबा देख रहा। थोड़ी देर के बाद वो सांप मेरे नबी के पांव पे चढ़ता चढ़ता मोढ़े पर आ गया। क्या माजरा है? मोढ़े पे खड़ा रहा थोड़ी देर, मेरे नबी ने इधर को मुंह करके कुछ बताया और वो सांप उतर के जंगल में, पहाड़ी में को चला गया। अल्लाह अल्लाह तमाम सहाबा मेरे नबी वापस चले आए, साहबी पीछे पीछे आकर के बयान करने लगे। पूछा, तमाम सहाबा करने लगे, आका हमें जो कुछ मिला है आपकी बदौलत मिला। हम तो बुतों को पूजने वाले थे, एक खुदा की इबादत करने वाले। तभी तो बरेली के इमाम बोले, ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी कहने लगे आका आका आका, प्यारे आका, ये क्या माजरा था हमारी समझ में नहीं आया। सांप वाला मामला मेरे नबी ने बयान फरमाया। ओ लोगों, मेरे जानिसारो चाहने वालों, वो सांप नहीं था, वो जिन था। अल्लाह अल्लाह मैं बयान कर रहा था, और वो जिन 3 दिन से उस पहाड़ी में कुरान पढ़ रहा था। एक आयत में अटक गया, उसने मुझे पुकारा, मैं आयत बताने गया था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, आज हम हैं जिसके दिमाग भारी हो रहा, सैयदना हजरत अली। टाइम तो खत्म का गया। सैयदना हजरत अली, इनसे पूछो आका अली, आप खाए तो आपके खाने की अदा बोली नबी नबी, आपने पिया तो पीने की अदा बोली नबी। इतना इल्म आ गया। ये हजरत अली थे कहने वाले कि अगर जिसको जो सवाल पूछना है उसका जवाब मैं कुरान से दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली, मुझे वो बात याद आने लगी। हजरत अली बोले हर चीज का बयान कुरान में है। तब लोगों को लग गई, क्योंकि इस्लाम के मुखालिफ तो थे। लोग पढ़ने लगे, ढूंढने लगे, पढ़ने लगे, ढूंढने लगे, पढ़ने लगे, ढूंढने लगे। एक यहूदी ने खूब पढ़ा, पढ़ने के बाद आ गया, मगर उसकी कुचिया डाली थी, उसकी खशखशी डाली थी, कुचिया डाली। कहने लगा अली, मैंने सुना तुम हर चीज का जवाब कुरान से दोगे। तो बोले अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सुना कुरान में हर चीज का बयान है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बोले जवाब दोगे? बोले पूछिए। बोले ये बताइए, मेरी कुचिया डाली और हजरत अली की भरी हुई थी, और तुम्हारी भरी हुई, इसका जिक्र कुरान में कहां है? आज का मुफ्ती होता तो उठा के पटक देता, पहले पटकी मारता। कहता है बेवकूफ, तेरी कुचिया डाली का जिक्र कुरान में आएगा? ऐसे बहुत जसपुर में वही आ गया था। जसपुर में जब मुफ्ती जलील साहब भी पढ़ाते थे, मैं भी वही। तो यही तो आ गया था। क्या आ गया था? एक ने 2.5 तलाक दे दी। वो आया, बोले हजरत मैंने 2.5 तलाक दे दी, तलाक हुई कि नहीं? तो मैंने कहा 2.5? मैंने कहा पहले ये बता, तू ये 2.5 तलाक तूने दी कैसे, हुई कैसे 2.5? इसका हिसाब दे तू मुझे। तो बोले 2 पूरी दे दी थी, तीसरी दे दिया था, साली ने आकर गला दबा दिया, मेरा मुंह दबा दिया। वो आधी की आधी लगी। मैंने कहा तेरा गला दबा दी तो ठीक होता। तो मैंने कहा जब हो गई, वो भी पूरी हो गई तेरी। बहरहाल मसला बता दिया, वो भी पूरी तलाक हो गई। तो ऐसे भी मसले लेके आते हैं। हजरत अली से पूछा, ये बताओ मेरी कुचिया डाली, और वो तुमने सुना हजरत इमाम आजम वाला, पहले कच्ची छतें होती थी और लकड़ी की सीढ़ी होती थी। एक आदमी सरफरा जंगल से परेशान होकर आ गया। जैसे हमारे गांव में भी कुछ लोग ऐसे जन्नत में वो जंगल में जब परेशान हो जाते हैं तो सारा गुस्सा बीबी पे आके उतारते हैं।
اتنی اتنی موٹی گالیاں بیوی کو، بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے، بس کوئی بات نکلے تو لٹ پھیروں، یہ راستے ڈھونڈ رہا، کوئی بات کم سے کم گالی تو بکی ڈالتا ہے۔ بہرحال وہ چڑھ رہی تھی چھت پہ، اسی سیڑھی پہ آدھی پہ چڑھی، یہ آ گیا، بولا سن رک، اگر اوپر چڑھی تو طلاق، نیچے اتری تو طلاق۔ اللہ اللہ، ٹانگ دیا بیچاری کو بھائی۔ اب مولوی لوگ بڑے پریشان، وہ ٹنگی پڑی ہے، کب تک ٹنگی رہے گی، پیشاب لیٹرین تو لگے گی، کیا کرے؟ ٹانگ دیا سیڑھی پہ، نیچے تو اتری تو طلاق، اوپر چڑھی تو طلاق۔ اب بڑے بڑے مفتی پھنس گئے، بولے تم نے ایسے کہا ہی کیوں، تمہیں کچھ اور کہنے نہیں ملا؟ بولے اب تو ہو گئی حضور، بس راستہ نکال دو۔ کسی نے کہا جاؤ امام اعظم کے پاس۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم بولے کوئی بات نہیں ہے، نہیں ہوگی۔ بولے نہیں ہوگی؟ بولے ہاں۔ بولے اس کے بھائی کو بلایا، بولے ذرا، یا اس کے کسی رشتہ دار کو بلایا، ادھر آؤ۔ بولے سیڑھی پکڑ کے کھینچ لیے یا چپکے سے۔ وہ گیا، اس نے سیڑھی کا پکڑ کے ڈنڈا پکڑا، بڑاک سے نیچے گری۔ سب لوگ بولے طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ بولے نہیں ہوئی۔ بولے کیوں؟ بولے یہ بتاؤ اس کے شوہر نے کیا کہا تھا؟ بولے اوپر چڑھے تو طلاق۔ بولے تم نے اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا؟ بولے نہیں۔ اور بولے دوسرا، بولے نیچے اترے تو طلاق۔ بولے نیچے اترتے ہوئے دیکھا؟ بولے نہیں۔ بولے پھر کیوں ہو گئی؟ سمجھ گئے بات؟ بہت خوب حضرت۔ ہاں، تو مسئلے نکالنا پڑتے ہیں۔ ہاں، حضرت علی سے پوچھے بتاؤ میری کچیا ڈاڑی اور تمہاری بھری ہوئی ڈاڑی، اس کا جواب قرآن سے چاہیے، وہ بھی قرآن سے۔ سیدنا حضرت علی بولے چل رہے ہیں، کوئی اور پوچھ لے۔ یہ سمجھا نا کہ اب تو حضرت علی اٹک رہے ہیں، 10-20 کو اور بلا لیا۔ بولے او دیکھو حضرت علی ہار رہے ہیں، حضرت علی اٹک رہے ہیں، حضرت علی سے جواب نہیں۔ پھر بولا میری کچیا ڈاڑی، خشخشی ڈاڑی، تمہاری بھری ہوئی ڈاڑی، اس کا جواب قرآن سے۔ پھر کہا حضرت علی نے انسنی کر دی۔ پھر اس نے 50، 100، 200 جتنے بھی جمع ہوئے کر لیے۔ اللہ اللہ جب پوچھا، تیسری مرتبہ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، دیکھو علی کو بہت علم تھا، نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی دروازہ ہے۔ علی کو علم کے شہر کا دروازہ بتایا، کتنا بڑا علم ہوگا۔ علی سے پوچھا، علی بتاؤ میری کچیا ڈاڑی اور تمہاری بھری ہوئی ڈاڑی، اس کا جواب قرآن سے۔ علی گھوم کے کھڑے ہو گئے، جب زیادہ لوگ ہو گئے کہا نہیں مانتا تو پوچھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں مانتا تو پوچھ لے۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا تو حضرت علی نے فرمایا سن قرآن سن لے، ان لوگوں کو بھی مزہ آئے گا، قرآن سے جواب اس لیے جگا رہا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي لا يخرج إلا نكدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یخرج نبات باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ حضرت علی فرماتے ہیں والبلد الطیب، سبحان اللہ۔ اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا، بولے اچھی زمین، یخرج نباتہ بإذن ربک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے رب کے فضل سے اچھی فصل دیتی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت علی کیا بولے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھی زمین اپنے رب کے فضل سے
اچھی فصل دیتی ہے. والذی خبث لا یخرج الا نکدا. سبحان اللہ. اور اس کی ہاتھ پھرایا, بولے بنجر زمین, خبیث زمین, ناپاک زمین فصل اچھی نہیں دیتی ہے, کہیں کہیں ایک آدھ دو ٹھنڈ جم جاتے ہیں. قرآن سے جواب. اب اگر یہاں پہ خبیث زمین اور اچھی زمین کا میٹر یہ ہے, ایمان والا اور بے ایمان والا. جی بے شک. اگر جو ایمان والا ہے تو اس کے اگر خشخشی کچیا ہے تو اس کی جو ہے اچھی زمین, اچھی فصل ہے. کہیں کہیں جو ہے گلاب کے پودے الگ الگ جم جاتے ہیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی غیر ایمان والا ہے تو نری بھری ہوئی ہو, جیسے پنجابیوں کی نری بھری ہوئی, تو سمجھ لو نری چوٹ مار بھری ہے. سمجھیے جواب دے دیا. تو سیدنا حضرت علی سے پوچھا, حضرت علی سے پوچھو علی آپ بتاؤ یہ ان بچوں نے کیا, ان لوگوں نے کیا, بڑی محنت سے کیا, اور کسی نے 10 کسی نے 100 یہ سب کچھ دیا. اے علی آپ بتاؤ آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ اللہ اللہ سیدنا حضرت علی کا فتویٰ سنو. من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان لا یخرج من الدنیا الا بالایمان. حضرت علی فرماتے ہیں اگر جس نے نبی کی تعظیم کی, نبی کا میلاد پڑھوایا, نبی کے نام پر پروگرام کیا, نبی کے نام پہ خرچ کیا, جب وہ مرے گا تو ایمان کی حالت میں مرے گا. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کچھ لوگ یہ ہیں کہ چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں, ہمیں کسی نے دیکھا ہی نہیں, اور بعد میں آتے ہیں سفید سفید کپڑے پہنے بغلا بن گئے, سمجھے, بڑا اونچا نمازی, 8ویں دن جائے گا نماز, پورے محلے کو دکھا دے گا جا رہے صاحب نمازی صاحب, اور جاتے ہی امام صاحب پہ ٹھوکے, امام صاحب جالا بہت ہو رہا مسجد میں, ارے امام ہے تیرا غلام ہے وہ. اور بعض اتنے بڑے چودھری ہیں, اگر مدرسے کے بچے یا امام اگر جا رہا ہے تو یوں بیٹھ جاتے ہیں, دیکھیں سلام کریں گے یا نہیں کریں گے. اگر سلام کر دیا نا تب تو کہیں گے یار بڑی اچھی پڑھائی ہو رہی ہے بھائی, اور اگر سلام نہیں کرو مدرسے کو کھا گا لوٹ گئے سب. اچھا اس نے سلام نہیں کیا, وہ تو بچہ تھا, اگر تم سلام کر لیتے تو کیا موت آ جاتی تمہیں, تم تو بڑے تھے. لیکن سنو میں جو بتانے جا رہا تھا, تم یہ سوچ رہے ہو کہ کوئی نہیں جانتا, گناہ چھپ کے کر لو, کسی نے نہیں دیکھا. او لوگو, اللہ نے 2 فرشتے تمہارے موڈے پر بٹھا رکھے, جہاں تم جاتے ہو یہ بھی جاتے, جو کرتے ہو یہ بھی لکھتے. ان کا نام کرام کاتبین یعلمون جانتے ہو, جو تم کرتے ہیں وہ جانتے ہیں, لکھتے ہیں. کاش, بس میں ختم کرنے جا رہا ہوں, پریشان مت ہو, تھوڑی دیر اور سن. کاش وہ دن ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال دینے میں دے دیا جائے. اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو یہاں سے سوراخ کیا جائے گا, یہاں سے, اور سوراخ کر کے یہ ہاتھ اندر کو پیچھے کو لیا جائے گا, پھر پیچھے سے وہ نامہ اعمال دیا جائے گا, پھر وہ ادھر سے نکالا جائے گا. قرآن خود کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ سبحان اللہ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ
نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دی جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, کاش مجھے یہ نہیں دکھایا جاتا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہیں دکھایا جاتا. ارے میں نے تو یہ چھپ کے گناہ کیے تھے, کس نے دیکھ لیا؟ پورا چٹھا لکھا ہوگا. یہ جو کرامن کاتبین ہے نا, یہ سب لکھ رہا ہے. میں نے تو لوگوں سے چھپ کے کیے, چھپ کے لوگوں سے کیے جب تیرے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہونا. یہ کیسے نامہ اعمال ہو گیا؟ گنا توڑا آ گیا, چیکو کھایا آیا, گنا کھینچا آ گیا, برسین کاٹا آ گیا, چرئی کاٹی آ گئی, چوری کی آ گئی. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ, کاش موت آئی تھی تو میرا کام تمام کر گئی ہو. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ, یہ جو مال تم نے جمع کیا ہے یہ نہیں بچا پائے. ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ, یہ تمہاری چودراہٹ, نیتا گیری, ایک فون میں کام ہو جانا, تھانے کچہریوں میں چلنا, یہ سب ہلک عنی سلطانیہ, سب کا سب ختم, اور تم مٹی کے نیچے دبا دی جاؤ. چلتا ہوتا تو قارون کی چلتی ہوتی, نمرود کی چلتی ہوتی, حامان شداد کی چلتی نہیں چلتی. اگر چلتی ہے تو اللہ والوں کی چلتی ہے. امام حسین کو 1440 سال ہو گئے, 1300 کچھ سال ہو گئے, لیکن آج بھی ہر مسلمان کے دل میں ان کی یاد زندہ. ہلک عنی سلطانیہ. اب کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا پکڑ لو ان فرشتوں سے, کہا پکڑو ان کو. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. اللہ فرمائے خذوه, پکڑ لو ان کو, فغلوه, اور ان کے گلے میں زنجیر ڈالو, توق ڈالو, آگ کی زنجیر. ثم الجحیم صلو, پھر ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ زرعها 70 ذراعا فاسلکوه, اور جس زنجیر سے جکڑا جائے گا, پکڑا جائے گا, 70 ہاتھ کی ہوگی. ثم فی سلسلۃ زرعها 70 ذراعا فاسلکوه کیوں؟ اس لیے صحیح معنوں میں اللہ پر عمل نہیں لاتے, اللہ کی نہیں مانتے تھے, ایمان نہیں لاتے, اللہ کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرتے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. اور جب چلے جائیں گے تو آج گرم گرم جو بریانی کھاتے ہیں, لقمے کھاتے ہیں, حرام کی ادھر آدھر کی کھاتے ہیں, سنو. وَلَا ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. فليس له اليوم هاهنا حميم لا آج یہ جو لفنگے دوست جو شرابوں کی طرف لے جاتے ہیں, بہکاوے کی طرف, یہ کام کوئی بھی آنے والا نہیں ہے.
جہنمیوں کے جسم سے جو پیپ نکلتا ہو، کچلو جو خون اور پیپ مل کے آتا ہوگا، لا یأکلہ الا الخاطئون، یہ نہیں کھلایا جائے گا ان کو لیکن جو خطا کار، ولا طعام الا من غسلین، یہی ان کو کھلایا جائے گا۔ یہ قرآن ہے پیارے، آج کی ان باتوں سے نصیحت لے لو، برائیوں سے بچ جاؤ، اچھائیوں کی طرف آ جاؤ، اپنی آخرت بنا لو، اپنی آخرت بنا لو۔ بولو انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی کرنا، برائیوں سے بچنا، ماں باپ کی تعظیم کرنا، کسی کو تکلیف مت دینا، اگر کتا بھی ہے نا تو اس کو بھی تکلیف مت پہنچانا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، اتنے اچھے ہو جاؤ، چھوٹو بڑوں کی عزت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، ادھر سے جاؤ تو سلام، ادھر سے آؤ تو سلام، اتنے پیارے ہو جاؤ، اتنے پیارے ہو جاؤ، تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں واہ مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا، قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا، نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم نے سنا کسی کا نام سنیچر، جبکہ یہ دن غلط نہیں ہے، اس دن پہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اللہ اللہ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے، دیکھو ان کے گھر میں حافظ پیدا ہوا تو کیسے کیسے شاعروں، کیسے کیسے اچھے عالم بچوں کو لے کر کے آئے۔ اللہ اللہ ذرا سنو نبی کی حدیث، نبی نے فرمایا اگر کوئی عالم دین، اگر عالم حق کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، کچھ پڑھے نہیں، حدیث نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، دعا نہ کرے، خالی گزر جائے، تو نبی فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب پھر جس گاؤں پہ بستی پا کے دعا کر دے تو قرآن اور حدیث پڑھ کے، یہ ہوتی ہے جزا۔ سمجھے؟ اپنے بچوں کو پڑھانا، اپنے آپ کو سدھارنا۔ پتہ نہیں تمہارے بچوں میں کون مفتی ہو، کون عالم ہو، کون حافظ، کون ایسا حافظ ہو جو نبی کی حدیث کے تحت، نبی کی حدیث کے موافق، نبی کے فرمان کے مطابق خاندان کے 10 ان لوگوں کو جن پہ جہنم ضروری ہو چکا تھا وہ جنت میں لے جائے۔ بڑی بات ہے یہ۔ اب ایک بات بتاؤ یار، کتنے برا انسان ہوتا ہے، اسے اپنے باپ تو اچھے لگتے ہی ہیں نا، یا نہیں لگتے؟ کتنے بری اولاد ہو، تم خود گالی دے لو گے، حالانکہ گالی نہیں دینی چاہیے، گالی دے لو گے، اسے مار لو گے، اگر تمہارے سامنے کوئی ایک تھپڑ مار دے نا تو تم اس سے لڑ جاؤ۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اولاد چوری کر لے، سب کچھ کر لے، لیکن پھر بھی باپ اس کی ضمانت کرانے جاتا ہے، بھائی اسے چھڑانے جاتے ہیں، جاتے نہیں جاتے؟ بولو یار، یہ درد ہے، یہ دکھ ہے۔ اب جس کا بیٹا جب حافظ قرآن ہوگا، وہ قرآن کی آیتیں پڑھے گا اور اسے حدیث معلوم ہوگی، تو وہ سب گاؤں والوں کے لیے کرے گا اور دنیا والوں کرے گا، اپنے باپ کے لیے نہیں کرے گا کیا؟ بولو۔ ارے کم از کم وہ سوچے گا جب سنے گا کہ میں نے حدیث سنی ہے اور میں نے ایسے سے پڑھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر قرآن پاک جیسی دولت کو پوری دنیا سو رہی ہو، اس وقت رو رو کر کے اگر پڑھے تو میری رحمت اس کے ایسے قریب ہو جاتی ہے، بالوں کے جیسے ہاتھ بڑھا کے وہ چھو لے، سمجھے؟ اس کی دعا ٹالی نہیں جاتی۔ تو ایک آدھ دن تو کتنا بھی بڑا نادان ہوگا، ایک آدھ دن تو یار تہجد میں اٹھ کے اپنے باپ کے لیے رو ہی لے گا، سمجھے؟ وہ رونا ہی کافی ہو گیا، وہ رونا ہی کافی ہو گیا۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو اپنی آخرت سدھارو لوگ، جہاں تک جہاں تمہیں آخرت جہاں کے لیے تمہیں جانا ہمیشہ، وہاں کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرو۔ یہ عمر ایسی ہے، ایک شخص نے ایک خواب دیکھا،
کیا خواب دیکھا؟ اس نے دو چوہے دیکھے، ایک سفید اور ایک کالا۔ کیسے؟ اس نے دیکھا کہ ایک شیر ہے اور میرے پیچھے دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور میں بھاگتا چلا جا رہا ہوں، بھاگتا چلا جا رہا ہوں۔ آگے ایک گڑھا آ گیا، میں نے اس میں پیڑ تھا، تو میں نے سوچا اس کنویں میں سے اس پیڑ پہ کود جاؤں، کنویں میں سے۔ تو میں جو تھا وہ بتا رہا، خواب جس نے دیکھا اس میں سے کود کے وہ پیڑ پہ چڑھ گیا، پیڑ پہ شیر باہر کھڑا، اور نیچے ایک اژدہا سانپ ہے۔ اگر نیچے اترے تو سانپ ہے، باہر جائے تو شیر ہے، اسی پہ ٹنگا پڑا۔ اب اتنے میں دو چوہے آ گئے، ایک سفید اور کالا۔ جس ڈالی پہ یہ لٹکا پڑا تھا اسی ڈالی کو کاٹنا شروع کر دی، اسی ڈالی کو کاٹ رہے ہیں۔ بتاؤ ان چوہوں کا دانت اس ڈالی پہ چلتا ہوگا، اس کے دل پہ چلتا ہوگا؟ کاٹنا شروع کر دیا، اور جب وہ ٹہنی کٹ گئی کنویں میں گرا، آنکھ کھل گئی، پسینے پسینے۔ تعبیر پوچھتا چلا جا رہا، تعبیر کیا ہے؟ لوگوں سنو، تعبیر یہ ہے، ایک اللہ والے نے تعبیر بتائی، کہا سنو یہ دنیا جو ہے وہ کنواں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ کنواں ہے، اور یہ تیرا لالچ جو ہے وہ شیر تھا، اور وہ پیڑ جو ہے وہ تیری زندگی ہے، اور وہ سانپ جو تھے وہ تیرے اعمال ہے، اور تو زندگی کی ٹہنی پہ لٹکا پڑا ہے۔ وہ سفید اور کالا چوہا وہ دن اور رات ہے، کالا چوہا رات ہے، سفید چوہا دن ہے۔ یہ دن اور رات گزرتے جا رہے ہیں، تیری زندگی کی ٹہنی کٹتی جا رہی ہے، واپس نہیں آ سکتی۔ او پیارے پیارے، ابھی بھی تو نمازوں کو دوہرا سکتا ہے، ابھی بھی تو اپنے اعمال سدھار سکتا ہے۔ اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا، اگر ہوتا تو غریب نواز اپنا باغ بیچ کے، پنچکی بیچ کے ذکر الہی کے لیے نہیں نکلتے۔ اگر ہوتا تو اللہ والے جنگل میں رہے، انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا۔ لیکن پیارے تمہارے لیے یہی ہے، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اپنے بیوی بچوں کو گوشت نہ کھلا سکتے ہو لیکن حلال کی دال کھلا دو، چٹنی کھلا دو، وہ ان کے اندر حلالی خون ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک شعر یاد آ رہا، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، پیار سے بولو، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، یا رسول اللہ نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، کرم نے رکھ لاج سجدوں کی مرزا، کرم نے رکھ لاج سجدوں کی مرزا، یہ سر کہاں تھا آستانے کے قابل۔ اللہ اللہ تو سوالات اسی کے مضبوط ہوں گے جس کے اعمال اچھے ہوں گے۔ اب ایک سوال اور آتا ہے، دو ہو گئے، موت مومن کے لیے تحفہ کیسے؟
सवालात याद क्यों नहीं कराए जाते हैं? इनकी तैयारी जो कराई जाती है वो आमाल के जरिए। ठीक है, अब तीसरी बात ये बताने जा रहा हूं, एक एक बात क्लियर कर करके जितनी भी लगती है वो आगे बढ़ती है। क्या है ये बताएं। हो सकता है किसी के जहन में एक बात आ जाए, यार हमारे आका हमारे नबी अकेले, बोलो हैं कि नहीं? एक, और एक वक्त में मरने वाले अनेक, और नबी सबकी कब्रों में जाते हैं। इस्लाम क्या कहता है बोलो? नबी सबकी कब्रों में जाते हैं। तुम मरने वाले एक ही वक्त में इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, चीन, जापान, बंगाल, पूरी दुनिया में कहां कहां मरते हैं। तो फिर एक वक्त में एक टाइम में नबी सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं? सवाल समझा? आया समझ में? बोलते रहो। नबी अकेले और मरने वाले हजारों एक ही वक्त में, तो फिर नबी सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं? ये समझ में नहीं आ रही। तुमने एक बात सुनी होगी कि गौसे पाक 70 जगह अपने मुरीदों के यहां गए थे। एक मौलाना पकड़े गए 4 जगह खाते हुए, इधर भी खाई उधर भी खाई उधर भी खाई, चौथी जगह पकड़ गए। नमाजी बोले क्या हजरत तुम्हारा पेट है इंडिया गेट है? बोले चुप, गौसे पाक का गुलाम नहीं हो क्या? बोले क्या मतलब? बोले वो तो 70 जगह गए थे, मेरी तो अभी चौथी हुई है। समझे? तो तुमने सुना होगा 70 जगह, लेकिन प्यारे गौसे पाक जो गए थे उसकी भी कोई वजह थी। खाने नहीं गए थे। मालूम है गौसे पाक ने क्या खाया था? इफ्तार में गए थे। रमजान का महीना था, इफ्तार का टाइम था, और सब में एक ही वक्त होता इफ्तार का टाइम। एक खजूर के 4 टुकड़े करते थे, एक इसे दे दी, एक इस फकीर को, एक इसको, एक इसको। खजूर की गुठरी बची, उसकी उस नोक पे नमक लगा के चाटा करते थे। और हम और तुम्हें मुर्गे की लातें खा रहे हो। और बाज पीर तो ऐसा है कि पेट थोड़ी है, मुर्गों का कब्रिस्तान है। लेकिन सुनो मैं जो बताना चाह रहा हूं, सैयदना हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 70 लोगों के यहां पर क्यों गए? हर चीज का कोई ना कोई सबक, कोई ना कोई रीजन होता है। उनके मुरीद मस्जिद में बैठे हुए ये चर्चा कर रहे थे, आपस में कह रहे थे यार समझ में नहीं आ रहा, मरने वाले कितने ढेर सारे होते हैं, हमारे नबी अकेले होते हैं, सबकी कब्रों में अकेले नबी कैसे चले जाते हैं? ये बात समझ में नहीं आ रही है। इतने में गौसे पाक आ गए। गौसे पाक जब आए कहने लगे ओ लोगों क्या शोर हो रहा, क्या चर्चा हो रहा? सब लोगों ने छुपा लिया, सरकार कुछ नहीं, ऐसे ही था। मगर गौसे पाक तो दिल की जानते थे ना। अल्लाह के वली तो दिल के हालात को जानते हैं। गौसे पाक दिल को जाना करते थे, दिल के हालात को जाना करते थे। गौसे पाक ने कहा ठीक है, नमाज के बाद तवज्जो डाल दी। तवज्जो ये डाली, एक मुरीद की मोहब्बत बड़ी, सरकार कल इफ्तार हमारे साथ कर लो। दूसरे भी आ गए हमारे साथ, तीसरे भी। 70 मुरीदों के यहाँ बड़े पीर ने दावत कबूल कर ली। और जैसे ही दावत कबूल की, 70 मुरीदों के यहाँ एक वक्त में इफ्तार पे चले गए। गौसे पाक जब गए, अल्लाह अल्लाह सारे के सारे बड़े खुश थे। अब जब इशा में आए ना तो खुशी के मारे एक ने कहा यार आज तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं। बोले क्यों? बोले आज तो मैंने गौसे पाक के साथ में इफ्तार किए। तो बराबर वाला बोला चुप, झूठ बोल लिया, गौसे पाक तो मेरे घर थे। दूसरा बोला यार ये तो दोनों कच्ची फेंक रहे हैं, गौसे पाक तो मेरे यहां थे। तीसरा बोला ओ छत ना गिर जाए, मेरे यहां थे, मेरे यहां।
वो भी सीधा हो गया, वो चारों ही खत्म। फिर मेरे यहाँ कौन था? 5 वाला चुप, तू भी इनका साथ दे रहा, तुम्हारे किसी के नहीं, मेरे यहाँ था। अजी 70 के 70 फिर शोर मच गया। बड़े पीर मुस्कुराते हुए आ गए, कहने लगे क्या बात है? सब चुप। लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है, कोई ना कोई तो होता ही। मस्खरा सा थोड़ा सा कहने लगा, सरकार देखो ना, ये आपका मुरीद भी और बिल्कुल कच्चा फेंक रहा है। बोले क्या मतलब? बोले हुजूर ये कह रहा है कि गौसे पाक ने इफ्तार मेरे यहाँ किए, और जबकि सरकार आप तो मेरे घर थे ना। दूसरा बोला, सरकार ये तो मुंह पे ही बोल लिया है। सारे के सारे बोल पड़े, कहने लगे नहीं मेरे आते। बड़े पीर ने सबकी सुन ली, मुस्कुरा करके बोले खामोश बैठो, सुनो, तुम कह रहे हो मेरे यहाँ बिल्कुल ठीक है, इनके यहाँ भी था, इनके यहाँ भी, इनके यहाँ भी, इनके यहाँ भी, क्या हुजूर सबके यहाँ थे? बड़े पीर ने कहा कल की बताओ, कल तुम क्या कह रहे थे? तुमने मुझसे छुपा लिया था, तुम सोच रहे थे मुझे पता नहीं चलेगा। तुम सबने ये जिक्र किया था मेरे नाना के बारे में, मरने वाले ना जाने कितने, और मेरे आका अकेले सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं पता चल गया होगा। मैं तुम्हारे यहाँ खाने नहीं गया, जवाब देने गया था। जब नवासे का ये आलम है तो नाना का आलम क्या होगा? अरे जब तुम्हारा पीर जा सकता है तो नबियों का इमाम क्यों नहीं जा सकता? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई, जवाब मिल गया। अल्लाह गौसे पाक दिल के हालात जानते थे, और गौसे पाक तकदीर की 3 किस्में हैं। एक वो होती है जो माँ बाप की दुआओं से बदलती है, एक वो जो नेकों से, बुजुर्गों से, वलियों से और नबियों की दुआ से बदलती है, और एक वो होती है कि वो किसी से नहीं, अगर कोई वली दुआ करने के लिए जाता तो अल्लाह उसको कोई वजह बना करके रोक देता है, किसी नबी को रोक देता है, दुआ करने नहीं देता, इसलिए वो कबूल नहीं। समझ में आ रही है? गौसे पाक ने मुर्दों को जिंदा नहीं किया, तुमने सुना होगा कितने मुर्दों को जिंदा किया। अल्लाह सब, ये बात बहुत प्यारी मुझे लगती है, मैंने कई तकरीरों में कहा इस बात को। बताऊं, गौसे पाक जब, हाँ क्यों हंस रहे हैं? अच्छा, हाँ मेरी तरफ तवज्जो, हाँ मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ। अब हुआ ये, तो इस बात को समझ में आया, गौसे पाक दिल के हालात जानते। क्यों? हदीस शरीफ है, सुनो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू फिरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। बोलो देखते हैं या नहीं देखते? अल्लाह से। तो ये बात हो गई कि नबी सबकी कब्रों में कैसे जा सकते हैं। एक जवाब और बताऊं इसका, एक अल्लाह के वली को लेकर। लखनऊ का रहने वाला गालिबन एक पंडित था, उसने जब पढ़ा, ये स्टडी की, तो उसके भी जहन में ये बात आ गई कि मुसलमानों का मजहब ये है, वो ये कहते हैं नबी अपने गुलामों की कब्रों में जाते हैं। और आला हजरत का शेर भी इस बात पर दाल है, दलील करता है। वो शेर क्या है? ये देखो, ये रोशनी है ना, अभी जल रही है तो उजाला है, और ये बंद हो जाएगा तो अंधेरा। लेकिन नबी कब्र में आएंगे तो रोशनी हो जाएगी, नूर होगा, आका आएंगे तो। लेकिन फिर आका चले जाएंगे तो नूर कब तक रहेगा? ये जवाब आला हजरत ने अपने शेर में दे दिया। क्या?
قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور. تا حشر کا مطلب ہے حشر تک. ہاں سمجھے کیا؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اس پنڈت نے پڑھا اور اب مولویوں کے پاس مفتیوں کے پاس جانے لگا. کیا کرنے؟ پوچھنے یہ بتاؤ یہ بتاؤ. لیکن وہ مان کے نہ دے. دلی آیا, اس کو تشفی نہیں ہوئی, بڑے بڑے. لیکن ایک فقیر مل گیا اللہ والا. اس نے پیشانی کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا او جنتی انسان. ادھر اس کے وہ بھی لگا ہوا تھا ٹیکا. او جنتی انسان, جو تو مسئلہ دلی میں پوچھنے آیا لکھنؤ سے, وہ تو تجھے لکھنؤ ہی میں پتہ چل جاتا. وہ کہنے لگا او فقیر تجھے کیسے پتا میں مسئلہ کیا پوچھنے آیا ہوں, کیا جواب لینے آیا ہوں؟ وہ فقیر کہنے لگا ارے مجھے تو پتا ہے جو تو پوچھنے آیا ہے. بول تیرا سوال یہ نہیں ہے مرنے والے ہزاروں اور میرے نبی اکیلے سب کی قبروں میں ایک وقت میں کیسے چلے جاتے ہیں؟ کہا یہی سوال ہے. کہا جا لکھنؤ چلا جا, چار باغ پہنچ جا, وہاں پر جا ایک املی کا پیڑ ہے, املی کے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ایک اللہ والا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. جا چلا جا وہی جواب دے دے گا. یہ واپس ہو گیا. جب واپس ہوا, جب پہنچا تو دیکھا اس پیڑ کے نیچے حضرت شامینہ لکھنوی رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جیسے ہی پہنچا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بند کر کے بولے آئیے جنتی انسان آئیے. یہ کہنے لگا میٹھی میٹھی باتوں میں نہیں آنے والا, آپ نے مجھے جنتی کیسے کہہ دیا؟ بولے میں نے تو جنت کے محل پہ تیرا نام لکھا ہوا دیکھ لیا. میں ایسے ماننے والا نہیں, میرا ایک سوال ہے اس کا جواب چاہیے. بولے پوچھ لو. کہا یہ بتاؤ مرنے والے بہت سارے نبی اکیلے سب کی قبروں میں کیسے چلے جاتے ہیں؟ تو یہ اللہ والے بولے بتا دوں یا دکھا دوں؟ سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. بولے بتا دوں یا دکھا دوں؟ اب تو اس کے لیے اور آسان, بولے دکھا دو, اس سے اچھا میٹر کیا. بولے اب تو بتانا بعد میں, پہلے دکھائی دو. لیکن اللہ والا بھی اللہ والا ہوتا ہے, اسے کیا پتا تھا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی, اور محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اللہ کہنے لگے سن سن
ذرا توجہ سے سن، تو مجھے دیکھ لے اور اس املی کے پیڑ کو دیکھ لے۔ اللہ اللہ، اور کہا میں قرآن کی تلاوت کروں گا، جیسے ہی 3-4 آیتیں پڑھوں تو آنکھیں بند رکھنا، جب 3-4 آیتیں پڑھ لوں تو آنکھوں کو کھول لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس پنڈت نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا، لیکن اللہ والے حضرت شامین لکھنوی نے جب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کی، 2 یا 3 آیتیں پڑھی، جیسے ہی آیتیں پڑھی گئے اور اس نے اپنی آنکھوں کو کھول کے دیکھا تو وہ اللہ والا حضرت شامین لکھنوی جو املی کے پیڑ کے نیچے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اب اس نے دیکھا املی کے ہر پتے پہ بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سید مولانا مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ اب وہ کہا بس کافی ہو گیا، کلمہ پڑھا دو۔ کلمہ پڑھ لیا صاحب، اور جو چیلے چپاٹے تھے کہتے آپ تو بہت بڑے مناظر تھے، اتنی جلدی کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ بولے دیکھ نہیں رہا جب امتی کا یہ عالم ہے تو پھر آقا کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ کیا دیکھ نہیں رہا جب ولی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ جب اس پار کا یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ کہا کیوں پڑا؟ شاعر نے ترجمانی کی، آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ۔ سب لوگ یہ کلمہ شریف کا جملہ سب لوگ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، اور عرش پر لکھا دے کا لا الہ الا اللہ۔ اب پتہ چل گیا کہ نبی کیسے جاتے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان سے کہنا، ملک الموت جب اتنے لوگوں کی روح قبض کر سکتے ہیں تو میرے نبی تو ان سے افضل ہے، اور سوال قبر کے سوال جواب کرنے والے کون ہیں؟ منکر نکیر، تو یہ بھی تو جاتے ہوں گے سوال کرنے، بولو یہ بھی تو یہی تو جاتے سوال کرنے، تو پھر یہ بھی تو قبروں میں جاتے ہوں گے۔ ارے جب ادنا جا سکتا تو پھر اعلیٰ کیوں نہیں جا سکتا؟ جن کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ بنا، اگر میرے نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا اظہار نہیں فرماتا، اور کائنات کو پیدا نہیں فرماتا۔ سب کچھ میرے نبی کی وجہ سے، میرے نبی کے صدقے میں اللہ اللہ زمین بنی، آسمان بنا، پہاڑ بنے، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا۔ تبھی تو بریلی کے امام کا قلم اٹھا، یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ اپنا ایمان تو یہ ہے، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اب یہ بات ہو گئی قبر کی۔
اب اپنی طرف آؤ. اللہ نے جو ٹائم جو وقت جس کا لکھ دیا، ٹائم سے مطلب اللہ نے سانسیں لکھی، جتنی سانسیں جس کو لینا ہے وہ اللہ نے لکھی ہیں، تو ان سانسوں کو نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے، نہ اس سے آگے نہ پیچھے نہ ادھر نہ ادھر، اسی وقت پر اس کا انتقال ہونا ہے، اسی وقت پر اس کی کیا ہے بولو، موت آنی ہے. اب ذرا سوچو، تھوڑی سی توجہ دو. آج ہم ہیں، نہ پتا 10 سال کا زندگی کا، نہ پتا 20 سال کی زندگی، بھروسہ نہیں کل کا بھی. مشکل سے منیمم اگر مان لو تو لوگ 80 کے ہو پا رہے ہیں، 90 میں تو لڑکی جاتے ہیں. بولو ہے کہ نہیں؟ مشکل سے. اب یہ 15 سال کھیل کود میں نکل گئے، بچپنے میں مشکل سے 40 سال بچے. اس 40 سال کی زندگی کے لیے انسان کیا نہیں کرتا ہے، چاہے وہ مولوی ہو، شاعر ہو، حافظ ہو، قاری ہو، پردھان ہو، امام ہو، مقتدی ہو، گاؤں کا رہنے والا کوئی بھی ہو، لنگڑے سے لنگڑا. آقا پیارے نبی ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو نبی نے ارشاد فرمایا وہ مسجد نبوی کا دروازہ ہے، اس کی طرف کو دیکھتے رہو، سب سے پہلے جو آ جائے وہ جنتی ہے. سب سے پہلے جو آ جائے وہ کیا ہے بولو، اللہ اللہ. تمام صحابہ کرام نے تھوڑا سا رخ گھما لیا، نبی کی پیٹ بھی نہیں کر رہے، رخ گھما لیا کہ دیکھیں اب کون آئے. سب سوچ رہے ہیں کاش میں ہی آتا، کاش میں ہی آتا، لیکن کیا کریں. نبی نے فرمایا دیکھتے رہو. تو ایک بوڑھا بیچارہ سیدھا سادہ جس کے کپڑوں پہ پریس بھی نہیں تھی، اور اس وقت تو پریس چلی نہیں رہی تھی، کوئی سجاوٹ ڈیکوریشن نہیں، بالکل سیدھا سادہ بوڑھا شخص آ گیا. سب لوگ کہنے لگے واہ اس کی قسمت پہ ناز کرے. اس نے سلام کیا، کوئی توجہ نہیں دی، ایک کونے میں جا کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگا، اتنا سیدھا تھا. لیکن ایک دن گزر گیا، صحابہ کرام سونے لگے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کاش اس کی جگہ میں ہوتا. نبی ارشاد فرما دیتے. دوسرے دن پھر نبی لوگوں کو، غلاموں کو سبق دے رہے تھے. آقا نے پھر ارشاد فرمایا او میرے جانثاروں، کلمہ پڑھنے والوں، کیا تم کسی جنتی کا دیدار کرنا چاہتے ہو، کسی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تمام صحابہ نے عرض کیا آقا ہم اس جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو نبی نے فرمایا دروازے کو دیکھو. پھر دروازے کو دیکھتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد دوسرے دن بھی وہی بوڑھا پھر آ گیا. جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میری طبیعت اتنی باغ، اور نبی جس کے اوپر مہر لگا دے تو کوئی کاٹ سکتا کیا؟ بولو کاٹ سکتا کیا؟ 2 دن وہی، ایک رات اور گزر گئی. تیسرے دن پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا او میرے جانثاروں، او چاہنے والوں، کیا تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو دروازے کو دیکھا. جب دیکھا تو تیسرے دن بھی وہی بوڑھا آ گیا. ہمارے یہ بھائی سو رہے ہیں، سن رہے بھائی؟ تھوڑی سی نیند ہے، تھوڑا ہل جاؤ، ہلو، تھوڑا سا ہلو. ہاں ماشاءاللہ الحمدللہ، نیک کام کے لیے ہلنا بھی چاہیے. جھوم جھوم کے جو کہتے ہیں نا سبحان اللہ بولو، تو عشق میں جھومنا، تم نیند کو دور کرنے کے لیے جھومو. اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے. تیسرے دن بھی وہی جنتی. اب مین بات جو میں لا رہا ہوں پوائنٹ کی، وہ کیا ہے وہ سننا. ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ ان بوڑھے میاں کے پاس گئے
اور جانے کے بعد کہنے لگے حضور چچا میاں اگر اجازت ہو تو میں 2-3 دن تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. بوڑھے میاں بولے رہ لو چلو. وہ اس چکر میں تھے کہ میں دیکھوں گا ان کے پاس عمل کون سا ہے جو تینوں دن نبی نے فرمایا کہ جنتی کو دیکھنا ہو تو دیکھو تو انہی کا نمبر آیا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سا عمل ہے. صرف اس نیت سے حضرت عبداللہ ابن عمر پیچھے پیچھے رہنے لگے, ساتھ میں رہنے لگے. اگر بکریاں چرانے جا رہے تو عبداللہ ابن عمر بھی جا رہے. کھجور کی گٹریاں بین بین کے بازار میں بیچ رہے تو وہ بھی ساتھ میں جا رہے. جو کام کر رہے ساتھ میں جا رہے. شام ہو گئی, 5 وقت کی نماز ادا کر رہے. لیکن رات کو وہ چچا میاں آرام سے ٹانگیں پھیلا کر کے سو گئے. کوئی عمل نہیں, کوئی وظیفہ نہیں, کوئی چلہ نہیں. صرف اتنا کام تھا کہ جب جب کروٹ پلٹتے تھے تو پروردگار کا نام لے لیا کرتے تھے. اور کوئی ایسا عمل نہیں, کوئی بھی عمل نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر چکر میں پڑ گئے, یار ان سے زیادہ تو تسبیح میں پڑھتا ہوں, ان سے زیادہ تو عبادت میں کرتا ہوں. انہوں نے صرف 5 وقت کی نماز. او بیٹا یار تو اسٹیج پہ بیٹھے. ہاں نہ آپ تھوڑی یہ آپ تو اپنا کام کر رہے ہو. اچھا اب سنو, 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد ان سے زیادہ تو میں پڑھ رہا ہوں, ان سے زیادہ تو تسبیح میں کر رہا ہوں. لیکن کون سا ایسا وظیفہ, کون سا ایسا عمل اللہ کو پسند آ گیا, رسول اللہ کو پسند آ گیا. دل ہی دل میں سوچنے لگے. پھر سوچا چلو آج کی رات میری وجہ سے کچھ عمل نہ کیا ہو, آج اور ٹھہر جاتا ہوں. دوسرے دن بھی ٹھہر گئے, کچھ نہیں پایا. تیسرے دن بھی ٹھہر گئے, وہی ان کا معمول ہے, کچھ نہیں پایا. چوتھے دن ہاتھ جوڑ کر کے بولے چچا میاں میں جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں. جب وہ چلے تو چچا میاں بولے بیٹے ایک بات تو بتا دے. بولے کیا؟ بولے یہ بتا کہ تو میرے ساتھ 3 دن کیوں رہا. ابھی تک نہیں پوچھا رہنے کی وجہ کیا تھی. تو چچا میاں نے جب پوچھا, حضرت عبداللہ ابن عمر بولے چچا میاں تمہاری باری آئی ہے جنتی میں 3 دن. میں تمہارا عمل دیکھنے آیا تھا. کون سا ایسا عمل تھا, کون سا ایسا کام تھا جو اللہ کو پسند آیا. اتنے بڑے صحابی, ان کے بارے میں حالانکہ یہ سب جنتی ہیں, ان کے بارے میں نبی نے نشاندہی نہیں. تمہارا ہی نمبر کیوں آیا؟ میں عمل دیکھنے آیا تھا. تو چچا میاں بولے پھر تم نے دیکھ لیا, تم نے پکڑ لیا. تو وہ کہنے لگے میں نے تو کچھ بھی نہیں پکڑا. چچا میاں 5 وقت کی تم پڑھتے ہو, میں بھی پڑھتا ہوں. کبھی کبھی میں تم سے زیادہ تسبیح پڑھتا ہوں, تم سے زیادہ تلاوت کرتا ہوں. تم تو آرام سے سوتے رہے, لیکن چچا میاں کوئی چیز نہیں پکڑی. اللہ اللہ انہوں نے کہا بیٹا سن لے سن لے سن لے, تو نے نہیں پکڑی لیکن میں تجھے بتائے دیتا ہوں. او لوگوں, جعفر پور کے غیور مسلمانوں, سیدھے سادے بھولے بالوں, تم بھی اس بات کو لے کر کے جانا, دل میں ٹال لینا. ان چچا نے کون سا ایسا عمل بتایا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنتی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو. اللہ اللہ کون سا ایسا عمل؟ چچا کہنے لگے میں تمہیں بتا دوں. حضرت عبداللہ ابن عمر بولے ہاں چچا 3 دن سے تو اسی چکر میں تھا لیکن کچھ نہیں پایا. بتاؤ جلدی بولو جلدی بولو. تو وہ چچا کیا بولے بیٹا سن لے میرے سینے میں اللہ نے وہ دل دیا ہے جس دل میں ابھی تک کسی کی طرف سے حسد اور کینہ داخل نہیں ہوا.
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان خواجہ غریب نواز، مسلک اعلی حضرت. کیا بات حضرت، زندہ باد. کہا بیٹا ماشاء اللہ، سبحان میرے سینے میں وہ دل ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو کسی کے طرف سے کسی کے لیے دل میں حسد و کینہ بغاوت نہیں آیا. اور آج اپنے گریبان میں جھانکیو، تھوڑا سا جھانک لو. معاف کرنا، بڑی جسارت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہاں، میک سے تھوڑا قریب ہو جاؤں. آواز آ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے؟ اچھا بھائی، اس کا ایکو کم کر دیو بھائی جان، ایکو کم کر دو. میں میک کے قریب بولوں تاکہ آواز دور تک چلی جائے. ایکو نکال ہی رہی ہے دیواریں ایکو. اچھا ہاں، مائک بہت بڑھیا، اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے. ماشاءاللہ، میں بہت اچھا. ہاں، اب بات کیا چل رہی ہے سمجھ گئے؟ لیکن ذرا اپنے گریبان میں جھانکو. چار آدمی بیٹھیں گے تو کسی ایک کو مدعا بنا کے غیبت کرتے 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 گھنٹوں گزر گئے. ارے تم ہم سے مراد ہمارے مولانا. 3-4 اگر مقرر بیٹھیں گے تو کسی ایک مقرر کو مدعا بنا کر کے وہ یوں ہے اور وہ تو ہے اور وہ سو ہے، اس کی برائیاں شروع. 3-4 شاعر بیٹھیں گے تو ایک شاعر کو مدعا بنا کے کوئی حدیث کی بات نہیں، کوئی قرآن کی بات نہیں، کوئی شعر نہیں، کوئی ایک دوسرے سے اصلاح نہیں، لیکن ایک دوسرے کی برائی کرتے 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 دل کو بالکل برباد کر لیا. دل کو برباد ہو جاتا ہے. واہ، سچ نہیں کیسا؟ اس بزرگ نے کیا کہا تھا؟ قرآن کی آیت سنو. اور ایک مسئلہ بتا دوں میں آپ کو، اور یہ چیز عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، میری بہنیں جو ہیں ان میں تو اتنی پائی جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے. تم تو چلے گئے کام کو، اس نے روٹی بنائی، گھی لگایا اور تمہیں کھلائی، چکنا کر دیا اور بھگا دیا کہ جاؤ کھیت پہ. اب اس نے کیا کرا؟ کام تو ہے نہیں، کیونکہ پہلے چکی پیستی تھی، آٹا یہ سب کرتی تھی، اور اب تو روٹی بنانے تک کی مشین آ گئی ہے. جھیلو بیٹا، اب جھیلو. بولو نہیں، یہ کیسا؟ پیسا پسایا سارا چیز آ رہا، مسالہ پیسا پسایا، سب کچھ پیسا پسایا، ٹوٹل بالکل فری کر دیا اس کو. فری ہونے کے بعد اب کیا کرے گی یہ اللہ کی بندی؟ تمہیں تو گھی چپڑی روٹی لگا کے بھیج دیا. اب یہ پہنچی پڑوس میں پہنچی تو چر 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 چر، کوئی قرآن کی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کی نماز سنے گی نہیں، اس کو سنائے گی نہیں، وضو کا طریقہ نہیں، نماز کا طریقہ نہیں، دین اسلام کی بات نہیں. تجھے پتا فلانے کی لڑکی کا کیا ہوا، اس کی بہو کیسی ہے، اس کا وہ کیسے؟ پورے محلے کا امر اجالا بنی پڑی ہے، امر اجالا. پہلے ریڈیو جو خبریں دیتا تھا، ریڈیو فیل ہو گئے، ان عورتوں نے فیل کر دی. پورے محلے کی برائی سن لو، پورے محلے کی برائی کرتے کرتے اس کا پیٹ نہیں بھرا. دوسرے گھر میں جاتے ٹائم یہ کہہ جائے کہیے کسی سے مت. سب کی بات کہہ گئی اور کہہ رہی ہے کہیے کسی سے مت. 10 گھروں بیٹھتی ہے دوپہر تک، 10 گھر یہی بات ہے، لے لے گی اور دے دے گی، ساری باتیں یہی کرتی رہے گی. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں، میری بہنیں بھی سنیں، بھائی بھی سنیں، پہلے مسئلہ سن لے. اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن اگر تم نے کسی کی برائی کر دی تو تم کتنی توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک کہ جس کی برائی کی ہے وہ معاف نہ کر دے. بہت اچھا. جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے. لیکن سنو، کوئی اتنا گرا ہوا انسان ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟
ہے کوئی ایسی بہن یا بھائی آج کے بعد یہ میری بہن پڑوس میں اگر جا رہی، پہلے تو شوہر کی اجازت کے بغیر جانے کی اجازت نہیں، اور یہ شوہر ہے جی آج کل تو شوہر کو اجازت لینی پڑ رہی ہے، میں وہاں جا رہی ہوں، ہے نہیں شاعر صاحب؟ لگ رہا تجربہ انہیں بھی کافی ہو گیا ہے، لگ رہا ہوئی نہیں ہے ان کی ابھی۔ اب سنو، اچھا نہیں ہے ایسا کیا؟ تو کوئی مرے ہوئے بڑے بھائی کا گوشت کھا سکتا کیا؟ نہیں، لیکن قرآن کی آیت سنو، میں سنانے جا رہا ہوں، اگر جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، وہ اپنے مرے ہوئے ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بڑے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه۔ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ وہ پسند نہیں کر سکتا، کوئی بھی پسند نہیں کر سکتا۔ او بھائی سن لے، بہن تو بھی سن لے، آج کے بعد تیری زبان کسی کے خلاف نہ کھلے، کسی کی برائی کے لیے نہ کھلے، اگر کھلے تو دینی کام کے لیے کھلے، تاکہ تیری دنیا بھی سنور جائے اور تیری آخرت بھی سنور جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ تو جو میں نے دل بتایا تھا نا، یہ دل جو ہے، یہ دل یہی ہے۔ وجہ کیا وجہ؟ میں اب وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس کی طرف ہمارا سماج بہت تیزی سے دوڑ رہا ہے اور بہت زیادہ برائیوں میں پھنستا جا رہا ہے، دلدل میں پھنس رہا ہے، دلدل میں، لیکن وہ اس کو اچھا سمجھ رہا۔ وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ اچھا سمجھ رہا۔ اب سنو میری بہنیں، خاموش رہیں۔ برائی نمبر ایک، زیادہ پیسہ ہو کر کے غلط استعمال کرنا۔